अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए सानविया सानिया, हम लोगों ने गुज़श्ता दर्स में कलीला व दिमना में बाबुल असद व सौरे से पढ़ना शुरू किया था, जिसमें ये बयान किया गया था कि तबशलीम नामी बादशाह ने बैदबा फ़लसफ़ी से कहा था कि मुझे ऐसे दो मोहब्बत करने वालों की मिसाल बताइए जिन दो मोहब्बत करने वालों के माबैन कोई झूठा और मक्कार शख्स दाखिल हो करके उनके माबैन क़त्ए ताल्लुक़ पैदा कर देता हो और उनको आपस में दुश्मनी और अदावत पर उभारता हो। तो इसी चीज़ का जवाब देते हुए आगे बैदबा कह रहा है, क़ाला बैदबा इदा उब्तुलियल मुतहाब्बानी बिअन यदख़ुला बैनहुमा अल-कज़ूबु अल-मुहतालु लम यल्बसा अन यतक़ातआ व यतदाबरा व मिन अमसाल ज़ालिका अन्नहु काना बिअर्ज़ि दस्तावंदा रजुलुन शैख़ुन व काना लहु सलासतु बनीना फलम्मा बलगु अशुद्धहुम। क़ाला बैदबा ने कहा, इदा उब्तुलियल मुतहाब्बानी, इदा जब, उब्तुलिया इब्तला यब्तली इब्तिलाअन आज़माना, और उब्तुलिया फ़ेल माज़ी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। अल मुतहाब्बानी दो मोहब्बत करने वाले, ये उब्तुलिया फ़ेल माज़ी मजहूल का नाइब फ़ाइल है। बिअन यदख़ुला इस तौर पर के दाखिल हो जाता है, बैनहुमा उन दोनों के माबैन, उन दोनों के दरमियान, उन दोनों के बीच में। हुमा ज़मीर का मरजा क्या है? अल-मुतहाब्बाने है, यानी उन दोनों मोहब्बत करने वालों के दरमियान। अल-कज़ूबु बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला दरोग को, ये कलिमा यदख़ुला फ़ेल का फ़ाइल है। अल-मुहतालु हीला साज मक्कार। लम यल्बसा लबसा यल्बसो लुबसन रुकना ठहरना, ये कलिमा फ़ेल मुज़ारे का तस्निया मुज़क्कर गायब का सेगा है। ये असल में यल्बसाने है नून के साथ, लेकिन लम हर्फ़ जाज़िम की वजह से इसका नून एराबी गिर गया है। अन यतक़ातआ, अन यहाँ पर हत्ता के माने में है, यहाँ तक के माना में है। अन यतक़ातआ ये भी तस्निया का सेगा है। तक़ातआ यतक़ातउ तक़ातुअन, एक दूसरे से बेताल्लुक़ होना, रिश्ते को ख़त्म कर देना। अन यतक़ातआ यहाँ तक कि वो दोनों आपस के ताल्लुक़ को ख़त्म कर देते हैं, रिश्तेदारी को ख़त्म कर देते हैं, रिश्ते को तोड़ देते हैं। व यतदाबरा, इसका माना भी तकरीबन वही है जो कि यतक़ातआ का है, यानी बाहम क़त्ए ताल्लुक़ करना और दुश्मन बन जाना। क़ाला बैदबा, तो बैदबा फ़लसफ़ी ने कहा, इदा उब्तुलियल मुतहाब्बानी, जब दो मोहब्बत करने वाले आज़माए जाएँ, बिअन यदख़ुला बैनहुमा इस तौर पर कि उन दोनों के माबैन दाखिल हो जाए। अल-कज़ूबु बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला दरोग को, अल-मुहतालु हीला साज मक्कार, जब दो मोहब्बत करने वालों को आज़माया जाए इस तौर पर कि उन दोनों के माबैन बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला और मक्कार दाखिल हो जाए। लम यल्बसा, तो वो दोनों मोहब्बत करने वाले रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं। अन यतक़ातआ, मगर ये कि वो दोनों आपस में क़त्ए ताल्लुक़ कर लेते हैं। व यतदाबरा, और आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारी को तोड़ लेते हैं। बैदबा ने कहा, जब दो मोहब्बत करने वाले आज़माए जाएँ इस तौर पर कि उन दोनों के माबैन बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला और मक्कार दाखिल हो जाए, तो वो दोनों रुकते नहीं हैं, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से क़त्ए ताल्लुक़ कर लेते हैं और एक दूसरे से रिश्तेदारी को तोड़ लेते हैं। व मिन अमसाल ज़ालिका अन्नहु काना बिअर्ज़ि दस्तावंदा रजुलुन शैख़ुन
ومن امثال ذالک، اور اس کی مثالوں میں سے۔ یہ اصل سوال کا جواب ہے جو آگے آ رہا ہے، اور یہ جو اس سے پہلے ہم نے جملہ پڑھا یہ جواب سے متعلق ایک تمہیدیہ جملہ ہے۔ ومن امثال ذالک، اور اس کی مثالوں میں سے، انہ کان بارض دستاوند، دستاوند یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ کلمہ غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک تو علم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تانیث ہے کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور جگہوں کے نام عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں۔ تو دستاوند کا لفظ کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے اور غیر منصرف ہے۔ رجل شیخ، ایک بوڑھا آدمی، چونکہ یہ کلمہ نکرہ ہے اسی لیے اس کا ترجمہ ایک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی۔ ومن امثال ذالک، اور اس کی مثالوں میں سے، انہ کان بارض دستاوند، کہ بے شک دستاوند نامی جگہ میں، رجل شیخ، ایک بوڑھا آدمی، کانا کا معنی تھا۔ ومن امثال ذالک، اور اس کی مثالوں میں سے، انہ کان بارض دستاوند، کہ دستاوند نامی جگہ میں، رجل شیخ، ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وکان لہ ثلاثۃ بنین، وکان لہ، اور اس کے لیے تھے ثلاثۃ بنین، ثلاثۃ کا معنی تین، بنین یہ ابن کی جمع ہے جس کا معنی بیٹا ہوتا ہے۔ ابن کی جمع ابناء بھی آتی ہے اور بنونا بھی آتی ہے واو کے ساتھ، اور اسی بنونا کو حالت نصب میں یاء کے ساتھ بنینا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بنینا ہے یاء کے ساتھ حالت نصب میں ہے، تمییز ہونے کی بنا پر۔ ثلاثۃ کا لفظ عدد ہے اور اسی عدد کی یہ کلمہ تمییز ہے اسی لیے منصوب ہے۔ وکان لہ ثلاثۃ بنین، اور اس کے تین بیٹے تھے۔ فلما بلغوا اشدہم، فلما پس جب، بلغ یبلغ بلوغاً پہنچنا، اشدہم بلوغ عقل اور عمر کی پختگی، فلما بلغوا اشدہم، پس جب وہ سن بلوغت کو پہنچے، پس جب وہ بالغ ہو گئے، اسرفوا فی مال ابیہم، اسرف یسرف اسرافاً فضول خرچی کرنا، اسرفوا انہوں نے فضول خرچی کی، فی مال ابیہم اپنے والد صاحب کے مال میں، جب وہ بڑے ہو گئے بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے مال میں، اپنے ابو کے مال میں اسراف کیا، فضول خرچی کی، یعنی کام کاج کرنے کے بجائے، اپنی محنت اور مزدوری کے ساتھ مال کمانے کے بجائے انہوں نے اپنے والد صاحب کے مال کو اسراف کے ساتھ خرچ کرنا شروع کیا، جیسے کہ عموماً مالدار لوگوں کے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے۔ آگے عبارت ہے وَلَمْ يَكُونُوا احْتَرَفُوا حِرْفَةً يَكْسِبُونَ لِأَنفُسِهِمْ بِهَا خَيْرًا فَلَامَهُمْ أَبُوهُمْ وَوَعَظَهُمْ عَلَى سُوءِ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ لَهُمْ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَمْ يَكُونُوا احْتَرَفُوا حِرْفَةً، احترفوا، احترف یحترف احترافاً پیشہ اختیار کرنا، مشغلہ اختیار کرنا، حرفتاً پیشہ، مشغلہ، یکسبون کسب یکسب کمانا، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، بہا اس سے یعنی اس حرفہ سے، اس پیشہ سے، خیراً یہ کلمہ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ اچھا، فائدہ۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی ہوتا ہے مال و دولت، اور یہاں پر اس سے مراد مال ہی ہے۔ وَلَمْ يَكُونُوا احْتَرَفُوا حِرْفَةً، اور انہوں نے کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کیا تھا، یکسبون لانفسہم بہا خیراً جس کے ذریعے وہ اپنے نفسوں کے لیے مال کماتے، اور انہوں نے کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کیا تھا، یکسبون کہ وہ کماتے، لانفسہم
اپنے نفسوں کے لیے بہا اس حرفہ کے ذریعے، اس پیشہ کے ذریعے، بہا میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ حرفتن کا لفظ ہے، خیرن کیا کماتے، یکسبون کا مفعول بہی کیا ہے؟ خیرن مال و دولت۔ اس عبارت میں حرفتن کا لفظ موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ یہ پورا جملہ ہے، یکسبون لانفسہم بہا خیرن۔ یہ جو مکمل جملہ ہے، یہ پورا جملہ جو کہ نکرہ کے حکم میں ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ حرفتن کی صفت ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اگر اس جملہ سے پہلے کوئی نکرہ کلمہ ہو تو ایسی صورت میں وہ پورا جملہ اس نکرہ کلمہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ لہذا حرفتن کا لفظ جو کہ نکرہ ہے، اس نکرہ کلمہ کی یہ پورا جملہ کیا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے، اور موصوف صفت مل کر کے یہ جو احترافہ فعل ہے، اس فعل کا مفعول بہی واقع ہو رہا ہے، اور یہ واو اس احترافہ فعل کا فاعل ہے۔ اس پورے جملے کا ترجمہ ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُونُوا احْتَرَفُوا حِرْفَةً، اور انہوں نے کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کیا تھا۔ کیسا مشغلہ؟ اس مشغلہ کی صفت کیا ہے؟ یکسبون لانفسہم بہا خیرن، جس پیشہ کے ذریعے وہ اپنے نفسوں کے لیے مال کماتے، مال حاصل کرتے۔ فلامہم ابوہم، لام یلوم لومن و ملامتن، ملامت کرنا، ڈانٹنا پھٹکارنا۔ فلامہم، پس ان کو ڈانٹا، ابوہم ان کے ابو نے، ان کے والد صاحب نے، پس ان کی ملامت کی، ان کو ڈانٹا پھٹکارا ان کے والد صاحب نے۔ وَوَعَظَهُمْ عَلَى سُوءِ فِعْلِهِمْ، وَوَعَظَهُمْ، وَعَظَ یعظ نصیحت کرنا، وَوَعَظَهُمْ اور انہوں نے ان کو نصیحت کی، عَلَى سُوءِ فِعْلِهِمْ ان کے برے کام پر، ان کے برے کرتوت پر۔ فَلَامَهُمْ أَبُوهُمْ، پس ان کے والد صاحب نے ان کو ڈانٹا پھٹکارا۔ وَوَعَظَهُمْ عَلَى سُوءِ فِعْلِهِمْ اور ان کے برے کرتوت پر ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا بجھایا۔ اس عبارت میں عَلَى سُوءِ فِعْلِهِمْ اصل میں فعلہم السوء یا فعلہم السیئ ہے۔ فعل کی صفت سوء یا سیئ کا لفظ ہے، لیکن اضافت الصفت الی الموصوف کے قاعدے کے مطابق یہاں پر صفت کو اس کے موصوف کی طرف اضافت کر دیا گیا ہے۔ وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ لَهُمْ، وَكَانَ اور تھا اور تھی، من یہاں پر تبعیضیہ ہے، بعض اور چند کے معنی میں، کچھ کے معنی میں، قولہ اس کی بات یعنی اس بوڑھے شخص کی بات، لہم ان کے لیے، اس بوڑھے کے تینوں بیٹوں کے لیے۔ وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ لَهُمْ اور اس بوڑھے کی باتوں میں سے بعض باتیں، کچھ باتیں ان کے لیے یہ تھیں، کیا تھیں؟ وہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد کے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔